बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम सामीईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमारत शुऊन-उत-तुल्लाब जामिया मुहम्मदिया मंसूरा मालेगांव के इशराफ में चलने वाला सिलसिला तालीमी व तरबियती दुरूस की आज मैं आप हजरात के सामने 14वीं किस्त लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज के दर्स का हमारा ख़ास मौजू है कामयाब तालिब इल्म के इम्तियाजी औसाफ। इस अहम मौजू पर हम समाअत फरमाएंगे फ़ज़ीलतुल शेख हाफिज़ मोहम्मद इसराइल मोहम्मदी हफ़िज़हुल्लाह की ज़बानी। मैं शेख का शुक्रगुज़ार हूँ कि शेख ने हमारे सामईन को मुस्तफ़ीद फरमाया, फ़जज़ाहुल्लाहु अहसनल जज़ा। आइए सुनते हैं शेख की ज़बानी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। मोहतरम नाज़रीन व मुशाहिदीन, इल्म एक लाज़वाल और कीमती दौलत है जो कभी खर्च करने से घटता नहीं बल्कि बढ़ती है। इसे चोर चुरा नहीं सकता, पानी बहा नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, रिश्तेदार इसको तक़सीम नहीं कर सकते, बल्कि ये तो साहिब इल्म को जिला बख्शता है। इसीलिए शरीयत इस्लामिया ने हुसूल इल्म को फ़र्ज़ करार दिया है। जैसा कि सुनन तबरानी और बैहक़ी की रवायत है, तलबुल इल्मी फ़रीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम, कि इल्म का हासिल करना उम्मत के हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। इल्म की अहमियत और फ़जीलत का अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं कि गारे हिरा में आमीना के लाल मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सबसे पहले 5 आयतें नाजिल हुई, वो तमाम की तमाम आयतें हुसूल इल्म के ज़राए पर ही मुश्तमिल है। वो फरिश्ते जिन्होंने तख्लीक़ आदम पर इतराज़ किया था, उन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फ़जीलत व बरतरी इस इल्म के ज़रिए से हासिल हुई। वो अज़ीज़ मिस्र जिन्होंने बेगुनाह यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर उनकी बीबी की इल्ज़ाम तराशी की वजह से उन्हें नज़र ज़ंदा कर दिया था, आखिरकार उन्होंने भी इस इल्म की वजह से जेल की लंबी लंबी दीवारें फांदी और मिस्र के तख्त पर जलवा फरोज़ हुए। मालूम हुआ कि इल्म एक कीमती दौलत है और इस कीमती दौलत को हासिल करने के लिए आपके अंदर इस इल्म के शाया निशान सिफ़ात हमीदा भी होनी चाहिए। मुहतरम नाज़रीन, आज के दर्स में हम कामयाब तालिब इल्म के चंद औसाफ बयान करेंगे। कामयाब तालिब इल्म की पहली सिफत यह है कि उसकी नीयत अच्छी हो। जैसा कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तअल्लम इल्मन मिम्मा युब्तगा बिही वजहुल्लाह अज़्ज़ा व जल ला यतअल्लमुहु इल्ला लियुसीब बिही अरज़न मिनद दुनिया लम यजिद राहियतल जन्नह यौमल क़ियामा, यानी रिहहा। सुनन अबी दाऊद किताबुल इल्म। कहते हैं कि जो शख्स इल्म को सिर्फ दुनियावी मकसद के लिए हासिल करता है, जिस इल्म के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा और खुशनुदी हासिल की जाती है, तो ऐसा शख्स कल क़ियामत के दिन जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। इसी तरह से हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाया करते थे, ला यकूनु रजुलु मिन अहलिल इल्म हत्ता ला युहसद मन फौक़हु वला यहक़िर मन तहतहु वला यब्तग़ी बिल इल्मि समनन। तबक़ातुल कुबरा। कहते हैं कि वो आदमी अहले इल्म में शुमार नहीं हो सकते जो शख्स इल्म में अपने से ऊपर फ़ौक़ियत रखने वालों से हसद करना और अपने कमतर लोगों से कीना और हक़ीर जानना और माल इल्म के ज़रिए से माल का तलब करना तर्क ना कर दे। तो मालूम ये हुआ
کامیاب طالب علم کی صفت یہ ہے کہ اس کی نیت درست ہو، یعنی اس علم کا حاصل کرنے کا مقصد اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنا ہو، نہ کہ اس علم کے ذریعے سے کسی کو نیچا دکھانا مقصود ہو، نہ کسی کو کمتری سمجھنا مقصود ہو، نہ مال و دولت حاصل کرنا مقصود ہو۔ کامیاب طالب علم کی دوسری صفت یہ ہے کہ قوت حافظہ مضبوط ہو۔ بسا اوقات دیکھا جاتا ہے کہ دوران علم کے درمیان، حصول علم کے درمیان اسباق سمجھ میں نہ آنے یا اسباق کے یاد نہ ہونے پر طلبہ احساس کمتری کا شکار ہو کر حصول علم کا ارادہ ترک کر بیٹھتے ہیں، حالانکہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے جس کی وجہ سے حصول علم کے ارادے کو ترک کیا جائے، بلکہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو مسلسل محنت اور قد و کاوش کے ذریعے سے بآسانی حل کیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ امام عسکری رحمہ اللہ اپنے متعلق فرماتے ہیں کہ جب میں نے حفظ کرنا شروع کیا تو جو مجھے یہ بات بہت گرا گزری کہ مجھے اسباق یاد نہیں ہوتے، تو کہتے ہیں کہ میں مسلسل محنت کرتا رہا یہاں تک کہ وقت بھی آیا کہ صرف ایک رات میں قصید روبہ جو 200 اشعار پر مشتمل ہے میں نے یاد کر لیا۔ سبحان اللہ۔ وہ مزید آگے فرماتے ہیں کہ یہ مجھے قوت حافظہ، مسلسل محنت، مسلسل قد و کاوش کے نتیجے میں ملا۔ اسی طرح سے مشہور محدث امام بخاری رحمہ اللہ سے جب قوت حافظہ سے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا اس کا علاج یہ ہے کہ مسلسل کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے۔ معلوم یہ ہوا کامیاب طالب علم کی صفت یہ ہے کہ اس کا قوت حافظہ مضبوط ہو، اور قوت حافظہ مضبوط اسی وقت ہو سکتے ہیں جب آپ مسلسل محنت کریں گے، زیادہ سے زیادہ کتابوں کا مطالعہ کریں گے۔ کامیاب طالب علم کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ جہد مسلسل کرتا ہے، انت تک محنت کرتا ہے۔ اس کے لیے جیسے کہ ایک طالب علم کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ من جد وجد، جس نے کوشش کیا اس نے پا لیا۔ اور امام علی بن احمد خوارزمی کا بیان ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبد الرحمن بن ابو حاتم کو فرماتے ہوئے سنا کہ لا استطاع العلم براحت الجسد، جسمانی راحت کے ساتھ علم حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے شعبہ بن حجاج رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے شہر بصرہ سے اور پھر بصرہ سے مکہ، مکہ سے مدینہ اور مدینہ سے پھر اپنے وطن بصرہ واپس آتے ہیں، صرف ایک حدیث کے خاطر جو انہوں نے پہلے سنا تھا، لیکن اس حدیث کے متعلق دل مطمئن نہیں تھا اور اس اطمینان کے لیے اتنا لمبا سفر کیا۔ اسی طرح سے امام بخاری رحمہ اللہ کتاب العلم کے ترجمۃ الباب باب خروج فی طلب العلم کے تحت بیان کرتے ہیں کہ رحل جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ مسیرۃ شہر الى عبد اللہ بن انیس فی حدیث واحد۔ صحیح البخاری کہتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف مسلسل 1 مہینہ سفر کیا، صرف ایک حدیث کے خاطر۔ تصور کرے کس قدر محنت کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ محنت، کامیاب طالب علم بننے کے لیے آپ کو مسلسل محنت کرنا ہوگا، تبھی آپ کامیاب طالب علم بن سکتے ہیں۔ ورنہ ایک طالب علم یہ سوچے کہ مجھے ایک اچھا مدرس بننا ہے، ایک اچھا صحافی بننا ہے، ایک اچھا مدرب بننا ہے، ایک اچھا مقرر بننا ہے، لیکن اس کے لیے وہ محنت نہیں کرتا، صرف آرزو اور خواہش کرتا ہے، تو یقین رکھیے وہ کبھی اچھے مقرر، اچھے مدرس، اچھے مدرب بن ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک شاعر کا قول ہے لو كان هذا العلم ادرك بالمنى ما كان يبقى في البرية جاهل فاجهد ولا تكسل ولا تغافل فندامة العقبى لمن يتكاسل۔ کہتے ہیں کہ اگر علم آرزو اور خواہش کے ذریعے سے حاصل ہوتا تو روئی زمین پر جتنی بھی مخلوق ہے کوئی جاہل باقی نہیں رہتا۔ اس لیے شاعر نصیحت کرتے ہیں، کہتے ہیں فاجهد ولا تكسل ولا تغافل، کوشش کیجئے، محنت کیجئے، سستی مت کیجئے، غافلوں میں سے مت ہو جائیے۔ کیوں کہ فندامة العقبى لمن يتكاسل، اس لیے کہ سستڑوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔
اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اصول کے طور پر سورۃ النجم پارہ 27 کے اندر ارشاد فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو اتنا ہی کچھ حاصل ہوتا ہے جتنے کے لیے وہ خود محنت کرتا ہے۔ معلوم ہوا کامیاب طالب علم کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ جہد مسلسل کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے۔ کامیاب طالب علم کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ صبر و تحمل سے کام لیتا ہے، حصول علم، ایثار اور قربانی اور صبر و تحمل کو چاہتا ہے۔ جیسا کہ امام ربیعہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سڑی ہوئی کشمش میں سے اچھی کشمشوں کو چنتے اور اس کو کھا کر کے علم حاصل کرتے تھے، لیکن ان پریشانی کی وجہ سے انہوں نے علم کا حاصل کرنا ترک نہیں کیا، نہیں چھوڑا۔ اسی طرح سے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا يدرك العلم الا بالصبر على الضر، کہ علم کو نقصان اور تکلیف پر صبر کر کے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے، بغیر صبر کے، بغیر اب قربانی دے کر کے آپ علم حاصل نہیں کر سکتے۔ علم حاصل کرنا ہے تو آپ کو رات کی نیند کی قربانی دینی پڑے گی، پیسہ کی قربانی دینا پڑے گا، اس ساری چیزوں کی قربانی آپ کو دینا ہوگا۔ اسی طرح سے کامیاب طالب علم کی ایک صفت یہ ہے کہ متقی ہونا، پرہیزگار ہونا۔ قرآن حدیث کا علم بغیر متقی اور پرہیزگار کے آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ امام زیاد بن حدیر رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ما فقہ قوم لم يبلغ التقى، کہ کوئی قوم اس وقت تک علم حاصل نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ متقی اور پرہیزگار نہ بن جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ پارہ 3 آیت نمبر 283 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو علم سکھا دے گا۔ تو معلوم ہوا کہ کامیاب طالب علم کی ایک صفت یہ ہے کہ متقی بن جائے، پرہیزگار ہو اور تمام سیئات سے، برائیوں سے دور رہے۔ کامیاب طالب علم کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اعلیٰ اخلاق و کردار سے متصف ہو۔ جیسا کہ امام غزالی رحمہ اللہ طلباء کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ طالب علم کو چاہیے کہ وہ بری عادات و اخلاق سے احتراز کرے، تعلقات کو کم رکھے تاکہ پڑھنے کے مواقع زیادہ سے زیادہ میسر ہو۔ اسی طرح سے غرور اور تکبر سے دور رہے اور استادوں پر حاکمانہ سلوک اور برتاؤ نہ کرے، بلکہ استاد کے سامنے اپنے آپ کو اس طرح ڈال دے جس طرح کی مریض ڈاکٹر کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو معلوم ہی ہوا کہ ایک طالب علم کو بااخلاق ہونا چاہیے، باکردار ہونا چاہیے۔ کامیاب طالب علم کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے، اور جو شخص اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایسے لوگوں کو بوجھ اٹھانے والے گدھوں سے مشابہت دی ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الجمعہ پارہ 28 آیت نمبر 5 کے اندر ارشاد فرماتا ہے مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ اسی طرح سے صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اس کی اتریاں باہر نکل آئیں گی۔ یہ منظر دیکھ کر کے جہنمی سوال کریں گے الیس کنت تأمر بالمعروف وتنہی عن المنکر، کہ میرے بھائی کیا تم دنیا میں ہمیں بھلائی کا حکم نہیں دیتے تھے، برائی سے نہیں روکتے تھے، تو تمہاری حالت کیوں بنی ہوئی ہے؟ تو جواب دے گا کہ ہم تو آپ کو دنیا میں نصیحت کرتے تھے، بھلائی کام کا حکم تو دیتے تھے، لیکن میں خود کبھی بھلا کام نہیں کرتا تھا۔ میں تمہیں برائی سے تو روکتے تھے لیکن میں خود برائی پر ملوث تھا۔ تو معلوم ہی ہوا جس کی وجہ سے آج میری یہ درگت بنی ہوئی ہے۔ اسی لیے فضیل بن عیاض رضی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ عالم وہی ہے جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے، اور جو شخص اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا
وہ جاہل ہے، وہ جاہل ہے۔ اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کرتے ہیں طالب علم کون ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیا طالب علم وہی ہے جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے۔ محترم ناظرین و مشاہدین، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم شرعی علم کے طلباء ہیں، لہذا ہمیں ضرورت ہے کہ ہم بااخلاق بنیں، اپنی نیت کو درست کریں، جہد مسلسل کریں اور انت تک محنت کریں، با کردار بنیں، بااخلاق بنیں، اپنے اساتذہ کی عزت اور توقیر کریں، تو انشاءاللہ ہم لوگ کامیاب طالب علم اور کامیاب عالم دین، کامیاب مصنف بن سکتے ہیں۔ اور آج کے جو علماء کرام اس دنیا سے رحلت کر جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے امت میں ایک بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے، کچھ حد تک ہم لوگ انشاءاللہ اس خلا کو بھی پر کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سبھی لوگوں کو ان کا بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔